अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता रोज़ कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर गुज़श्ता शब दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में रेंजर्स और पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए, 19 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद इस इमारत को क्लियर कर लिया गया और ये कामयाब ऑपरेशन हुआ और इसमें जो दहशतगर्द थे वो सारे के सारे मार दिए गए। जो कराची पुलिस के अहदेदारान हैं वो ये कहते हैं कि इसमें कोताही इस सामने आई है और 3 चौकियाँ थी। जब ये दहशतगर्द एंटर हुए तो उस वक्त किसी भी चौकी पर कोई संतरी या कोई सिक्योरिटी वाला मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ CCTV कैमरे भी वहाँ नस्ब नहीं थे। सदर की इतराफ़ से ये लोग आए हैं, ये लोग रैकी करते रहे हैं और अब 5 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोताही भी पुलिस की है, इसकी तहकीकात भी पुलिस करेगी तो वो शफाफ कैसे होंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इकनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है या वो किस दिवालियापन की बात कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जेल भरो तहरीक का शेड्यूल आ चुका है, ये किस हद तक मौसर होगी। क्या ये PTI को, इमरान खान को इंतखाबात देगी या नहीं देगी। इरशाद साहब, पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो चुका है और इसके ज़िम्मेदार सब हैं, ये वज़ीर दिफा कह रहे हैं। क्या ये मुआशी दिवालियापन है? तो मुआशी दिवालियापन की ही बात कर रहे हैं ना, वो कोई किसी और की तो नहीं बात कर। अखलाकी दिवालियापन तो पहले से हमारे यहाँ मौजूद है और वो हर सतह पे है और सियासी मैदान में और हुक्मरान अशराफिया में वो ज़्यादा है अखलाकी, और उसी के ये असरात हैं। देखें, ये अजीब बात है कि मौजूदा हुकूमत PTI को, इमरान खान को, शौकत तरीन को, वो झगड़ा साहब जो हैं KPK वाले, ये इल्ज़ाम देती रही है कि ये दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा या हो सकता है। और शौकतीन पर तो केस भी बन गया है कि जनाब उन्होंने जो IMF का पैकेज था वो रोकने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर दिफा अगर ये कह दे कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, और उन्होंने कहा कि हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं, तो उसके क्या असरात होंगे और वो ये बात क्यों कह रहे हैं, ये मेरी कम से कम समझ से बाहर है कि वो अपनी हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। ये कहना तो बड़ा आसान है कि सब ज़िम्मेदार हैं, सब तो ज़िम्मेदार हैं, लेकिन जिस वक्त कोई शख्स बैठा होता है मसनद इक़्तिदार पर, फ़ैसले कर रहा होता है और फ़ैसले नज़र आ रहे होते हैं कि वो सियासी बुनियादों पर हो रहे हैं, मुआशी हक़ाइक़ पर नहीं हो रहे, ज़मीनी हक़ाइक़ पर नहीं हो रहे, तो ज़िम्मेदार फिर वो उसको कबूल करनी चाहिए जी। क्योंकि देखें, पिछले साल जनवरी-फरवरी में तो कोई भी नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी दस्तावेज़ हाथ लग चुकी है PTI के, जो मुसलसल वो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कि हम तो दूध शहद की नहरें बहा रहे थे, लेकिन ये है कि आपने आके सारा कुछ कर दिया है। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहना चाहते हैं। क्या ये बात जो हो चुकी है उसको एक मीठी गोली की तरह हज़म कराना चाहते हैं? और ये जो डिले हो रहा है, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ किसी मुआशी माहिर ने ये बात कही थी, शायद हफीज़ पाशा साहब ने कही थी कि शायद, या इशफाक हसन खान साहब ने कही थी कि शायद IMF इंतज़ार कर रहा है। डॉक्टर इशफाक हसन ने हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी, दिवालिया हो और फिर हम उसकी मदद करें। अच्छा इरशाद साहब, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ख्वाजा आसिफ के इस बयान की कोई तरदीद नहीं आई है किसी भी हवाले से, ना मुस्लिम लीग नून के अंदर से आई है, ना इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत की हैं उन्होंने की है। कम अज़ कम इस हुकूमत को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए जिसकी निशानदेही ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, तो तब भी वो बताएं जी हम ये हो चुके हैं और हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। या फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है उमूमी तौर पे जो सियासतदान या हुकूमतें करती हैं कि सियाक़ व सबाक़ से हट के बयान किया गया, कम अज़ कम इतनी बात ही करते हैं। अब जो वो उसकी वीडियो है ना, वीडियो तो सियाक़ व सबाक़ फिर भी एक उज़र तो पेश करते हैं ना, अब हुकूमत उज़र भी कोई पेश नहीं कर रही। देखें, आम तौर पर इस तरह की जो मामला कोई अगर बयान हो, शौकतीन भी जब बयान देते हैं तो फौरी तौर पर जवाब आ जाता है ना।
اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے آ جاتا ہے، وزارت خزانہ کی طرف سے آ جاتا ہے، کسی اور کی طرف سے. اب 12 گھنٹے سے جو یہ ہو رہا ہے نشر، 12 گھنٹے تو کم از کم ہو گئے ہیں اس کو. بالکل ایسے. تو ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی، تردید نہیں ہوئی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کڑوی گولی یا میٹھی گولی نگلنے کے لیے یہ بیان ایک ٹیزر ہے، ایک پھینکا گیا ہے کہ جی یہ ہضم کر لے تو قوم ہم پھر کوئی اور کرے گا. اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. اچھا، ایک اور بیان چل رہا ہے میڈیا پر، وہ ہے IMF کی سربراہ جو ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس سٹیج تک نہ جائے، اس سے پہلے یہ خود سنبھالے اپنے آپ کو، کہ پھر اس کے قرضوں کی ری شیڈولنگ ہونی پڑے اور وہ سارا دیوالیہ ڈیفالٹ کی بات ہی تقریباً ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے، معیشت کے لیے اور ملک کے لیے، کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اسحاق ڈار صاحب دیکھیں نا، پچھلی دفعہ جب ایک تقریر کی تھی عمران خان نے تو رات کو 11 بجے آ گئے تھے. 17 گھنٹے پہلے اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ ہے جی، اور وہ ٹویٹ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یقینی طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سند ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہم اس سیاست کو دیکھیں تو اس میں کیا خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان دینا، اسحاق ڈار صاحب کا صبر کی تلقین کرنا، کیا یہ کڑوی گولی ہضم کروانے کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، کسی اور کی طرف سے تردید نہ کرنا؟ اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے بقول خواجہ آصف صاحب، تو پاکستانی قوم کیا صبر کر پائے گی؟ اتنا صبر ہے ہم میں؟ نہیں، اصل میں پاکستانی قوم کو تو ابھی تک کسی نے کھل کے بتایا ہی نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں اس پر اثرات کیا ہوں گے. یہ ابھی تک کھول کر بتایا ہی نہیں گیا. صحیح ہے. فواد چوہدری صاحب سے ارشاد صاحب، فواد چوہدری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. چوہدری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. چوہدری صاحب، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. آپ پہ یہ الزام لگتا رہا کہ آپ اس کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں، اور وہ شوکت ترین صاحب اور جھگڑا صاحب کی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی بھی بات وہ کرتے ہیں بارہا. آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ کیا پریکٹیکلی پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے معاشی طور پر؟ دیکھیں، یہ تو ایک معاشی اصطلاح ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ ایلسیز نہیں کھلوا سکتے. جب آپ ایلسیز نہیں کھلوا سکتے تو اس کا مطلب آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. آپ امپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی، را مٹیریلز بند ہو جائیں گے. اور اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں، وہ پہلے ہی ہم تقریباً 35-36% کی مہنگائی پہ ہیں، اور جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 46% پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. فواد صاحب سوری، ایک قطع کلامی معاف. یہ وزیر دفاع بیان دیتے ہیں، وزارت خزانہ کوئی کلیریفائی نہیں کرتی ہے اس کو، کوئی اور بھی نہیں بولتا. انڈین ٹی وی چینلز اور انڈین میڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے لوگ آئے ہیں یہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے لیے. آپ کی طرف سے ایک وضاحت یا اس کی تردید آتی ہے، لیکن ہمارے جو حکام ہیں وہ کچھ نہیں کہتے. تو یہ کیا چکر ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ وہ تو خیر انڈین میڈیا تو ایسے پروپیگنڈا کرتے ہی رہے گا. ایٹمی پروگرام کے اوپر، ایٹمی پروگرام کے محافظ تو پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی افواج ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں. تو ایٹمی پروگرام کو تو انشاءاللہ خطرہ نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ اس وقت تو یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت جو سچویشن ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ ہم جو ڈیفالٹ ہے اس کی ہم بالکل وہ ہو چکا ہے یا بڑھ چکے ہیں یا واٹ ایور. ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی، چیزیں نہیں سنبھل رہی، اور ابھی جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سچویشن جو ہے وہ بڑی خراب ہے. صحیح ہے. اس کو یہ کیسے آگے ہینڈل کرنا ہے. پاکستان میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کا ایک پولیٹیکل کرائسس ہوتا تھا یا آپ کا اکنامک کرائسس ہوتا تھا. اب آپ کا پولیٹیکل کرائسس بھی بہت بڑا ہے اور اکنامک کرائسس بھی بہت بڑا ہے. آپ کا 70 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پولیٹیکل کرائسس بہت بڑا تھا، لیکن آپ کی
جو اکانومی تھی وہ تو اتنی بری نہیں تھی اس وقت جی. اور اسی طرح سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو ہماری جو باقی چیزیں جو آئیں جب جنرل ضیاء الحق کا بھی ماشاء اللہ لگا اس وقت بھی معیشت کتنی اس طرح کی حالت نہیں تھی. مشرف صاحب کے پاس معیشت کی حالت کافی بری تھی. نواز شریف اور اسحاق ڈار تو جب بھی چھوڑ کے گئے ہیں بہت ہی برے حالات میں چھوڑ کے گئے ہیں اور ابھی پھر یہ ہے. ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں نہ یہ اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے اور آپ کا اکنامک کرائسس ہے. یہ تینوں کرائسس اتنے زیادہ مل گئے ہیں. اچھا فواد صاحب یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں. اب یہ کرائسس ہیں, اب آپ جیل بھرو تحریک کی طرف جا رہے ہیں. ایک لمبی آپ کی جو سٹرگل ہے پچھلے 1 سال سے جاری ہے. 25 مئی کا لانگ مارچ, دین اس کے بعد نومبر دسمبر میں لانگ مارچ, اسمبلیوں سے استعفے, انتخابات آپ کو پھر بھی نہیں مل رہے ہیں. جیل بھرو تحریک کے اثرات کیا ہوں گے اور کیا یہ تحریک بڑے شہروں تک رہے گی یا گاؤں گوٹھ تک بھی اس کو پہنچایا جائے گا؟ ابھی تو بڑے شہروں سے شروع کریں گے اور گاؤں گوٹھ تک بھی جائے گی, لیکن دیکھتے ہیں اس کے اثرات کیسے چلتے ہیں. یہ تو جب شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیسے اثرات آتے ہیں, لوگ اس میں کتنا دلچسپی دکھاتے ہیں. ہماری رجسٹریشن تو توقع سے بڑھ کے ہوئی اور اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ نکلے گی تو اس کو کیسے آگے بڑھتی ہے, اس میں کیسے معاملات آگے چلتے ہیں. تو فواد صاحب آپ سیاسی کارکن ہیں, آپ اچھی طرح اور سیاسی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے, آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تحریک شروع کرنا تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا, اس کو ٹیمپو برقرار رکھنا. آپ نے کیا سوچا ہے کہ یہ تحریک اگر بضد رہتی ہے, حکومت نہ الیکشن دیتی ہے نہ کسی اور طرف آتی ہے مذاکرات کی طرف, تو یہ تحریک آپ کتنے عرصے تک برقرار رکھ سکتے ہیں, جاری رکھ سکتے ہیں؟ تحریک کا عرصہ تو ارریلیونٹ ہے شاہ صاحب. پاکستان کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. 2-4 ہفتے ہیں, ان میں دیکھتے ہیں کہ کیسے معاملہ آگے بڑھتا ہے, کیا چلتا ہے. یہ تو اگلے 2-3 ہفتوں میں فیصلہ ہو جانا کہ ہم آگے کس طرح بڑھ رہے ہیں, کس طرح سے چل رہے ہیں. ابھی تک تو جو حالات ہیں وہ بالکل پاکستان میں بہت ہی خراب ہیں اور فرینکلی ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے یہ آگے چلے گا معاملہ. آپ کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی, آپ نے انسانی حقوق کا ایشو بھی اٹھایا. اس میں 2 سوالات ہیں. کیا امریکی حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا, آپ جو حقیقی آزادی کے علم بردار ہیں, کیا امریکہ کی یہ مداخلت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں اور وہ کوئی حکومت پر دباؤ ڈالیں؟ انسانی حقوق تو دنیا میں ڈیفائنڈ ہے نا, ہم انٹرنیشنل ٹریٹیز کا حصہ ہے. انسانی حقوق کی ایک ملک کے ڈیفائنڈ نہیں ہے, یہ ایک ملک کا آپ سمجھیے کوئی اندرونی مسئلہ نہیں ہے. انسانی حقوق ایک انٹرنیشنلی ڈیفائنڈ ٹرم جو ہمارے مورلز ہیں ان کا نام ہے اور اس کے اوپر نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے ممالک جو ہے ان کو کنسرن ہونا چاہیے. اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے, یہ جو فاشسٹ حکومت پاکستان میں مسلط ہے, اس کا تو عالمی دنیا کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ جو شہباز شریف کبھی ایک ملک جاتا ہے کبھی دوسرا جاتا ہے, امریکہ دنیا کو تو چاہیے ان کو پاسپورٹ ہی جاری نہ کرے, ان کو ویزے جاری نہ کرے. جو نریندر مودی کو دنیا نے ریفیوز کر دیا تھا. نہیں, بائیکاٹ تو فواد صاحب پھر پاکستان کو ہونا ہے نا, حکومت کا تو نہیں ہونا ہے نا. پاکستان کیا وہ پاکستانی نہیں ہے یا وہ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ تو ریپرزینٹ پاکستان کو کر رہے ہیں نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ کیا پہلی دفعہ کوئی کرمنل وزیر اعظم جو ہے بنا ہے؟ آپ ثابت تو نہیں کر پائے کرمنل, آپ ثابت تو نہیں کر پائے کرمنل ان کا کہاں ٹرائل ہوا ہے جو وہ ثابت ہو؟ پاکستان کے عدالتی نظام میں تو ان کا ٹرائل ہی نہیں ہو پائے گا. یہ تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹس میں ان کا ٹرائل چلنا چاہیے. اور جو انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم کیے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انٹرنیشنل لاز کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور دنیا کو پاکستان میں عالمی اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے اور اپنی یہ جو عالمی ہماری جو ٹریٹیز ہیں ان کے تحت دنیا کو پاکستان یہ جو موجودہ فسطائی حکومت ہے اس کے ساتھ اس کا برتاؤ ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے اور حکومت باز نہیں آتی مذاکرات کی طرف, مفاہمت کی طرف, الیکشن کی طرف, تو آپ بین الاقوامی اداروں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں ان کے کرائم کے حوالے سے, شہری حقوق کی, انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے. بالکل, ہم نے تو پہلے بھی خط لکھا ہے اور ہم نے توجہ دلائی ہے عالمی اداروں کی اس جانب, اور اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو یقینی طور کے اوپر ہمیں عالمی سطح کے اوپر زیادہ مؤثر آواز اٹھانی پڑے گی. جس قسم کی یہاں پہ
وائلیشن ہو رہی ہیں، پاکستان کے آئین کو عملی طور پہ ختم کر دیا گیا ہے، ایک فسطائی حکومت یہاں پہ قائم ہے، توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، اینٹی ٹیررزم لا کے اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اس حکومت نے تو ایک ظلم کی اور دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے، اور ان کو اس کا دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو اس کا جو ہے وہ ان معاملات کا جواب نہ دینا پڑے. ان کو ڈیفینیٹلی جواب دینا پڑے گا. پاکستان کے اندر تو آپ دیکھیے ارشد شریف کے شہادت کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو پا رہی. یہاں پہ جرنلسٹ جو ہیں جو باہر گئے ہیں، جہاں پہ جو ان کو عمران، ریاض کو، باقی اتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو جو ہے وہ ایک بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوا. پاکستان میں تو کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، تو ظاہر ہے پھر آپ کو عالمی اداروں کی طرف دیکھنا پڑے. صحیح ہے. اچھا فواز صاحب، یہ کہ پرویز الہی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ ایک جوڈیشری کو ملوث کیا جا رہا ہے، جوڈیشری پر بھی ایک سوال اٹھایا ہے انہوں نے. تو اس حوالے سے آپ تحقیقات کے حق میں ہیں؟ دیکھیے جی، تحقیقات تو ہونی چاہیے، تمام تحقیقات ہونی چاہیے. نواز شریف کس طرح سے باہر گئے اس سے شروع کر لیں اگر ماڈرن تحقیقات شروع کرنی ہے. ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں ان کو کیسے اور کس نے کام دکھایا، ان کو ضمانت 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر کیسے ملی، اور پھر شہباز شریف کو یہ جو ابھی فری چٹ ملی ہے ان کے بچوں کو ملی ہے، یہ کیسے ہوئی ہے، جوڈیشری سے ان کے ریلیشن شپ کیسے ہیں، کن کن سے یہ ملاقاتیں کرتے ہیں، کن کن کو یہ فون کرتے ہیں. یہ چیزیں اگر سامنے آ جائیں گی تو پھر یہ بھی تحقیقات ہو جائیں گی. اللہ خیر چل. لیکن فواد صاحب اب سوال یہ بھی ہے، جب یہ گئے، حکومت آپ کی تھی، جو نظام انصاف ہے اس کو بدلنے کا وعدہ آپ نے کیا تھا، تو کچھ تو ذمہ داری آئی تھنک آپ پہ بھی عائد ہوتی ہی ہوگی. اس پہ کافی ڈیٹیل باتیں ہو چکی ہیں، عمران خان بھی بتا چکے ہیں، افطار عالم نے بھی ایک بڑی اچھی ان کا انٹرویو آیا ہے وہ سن لیں، اور چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ایسے بورنگ سوال کرنے سے کیا فائدہ، ہر ایک کو پتہ کیا ہے. نہیں، جب سوال بورنگ ہو گیا، جب ہم نے پوچھا کہ یہ بدلنا تھا آپ نے. بہرحال تھینک یو ویری مچ فواد چوہی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سعید غنی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سعید صاحب ہم ذرا کراچی والے واقعے سے آئیں گے. کراچی پولیس جو ہے وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی کر رہی ہے، اور اب جو 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ پولیس کے ہی افسران ہیں، وہی اس معاملے کی تحقیقات کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحقیقات اتنی شفاف ہوں گی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ یقیناً ایک بہت بڑا سنگین واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ستر تو کرم کیا کیونکہ بہت بڑا نقصان نہیں ہوا. جانے اس میں گئی ضرور ہیں، لیکن جو پلانز لگ رہے تھے دہشت گردوں کے وہ بہت زیادہ سنگین تھے. سعید غنی صاحب، یہ میں صبح پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ 1 مہینے سے ریکی کر رہے تھے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ڈی آئی جی کا دفتر، اے آئی جی کا دفتر کہاں ہے، سی سی پی او کا دفتر کہاں ہے. تو ہماری جو وہاں ایجنسیز ہیں جن کا پروٹیکشن بھی ہے اور معلومات لینا بھی ہے، کسی کو نہیں پتہ چلا اگر ریکی ہو رہی تھی. قبل از وقت پتہ چلانا، ایک اہم ترین آفس کے ارد گرد ریکی ہو رہی ہے، اس کوئی بندہ گرفتار نہیں ہو رہا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، پھر دوسرے وہ اندر پہنچ جاتے ہیں. ارشاد صاحب، ایک تو یہ جو آفس ہے یہ ظاہر کے شہر کے ایسی سڑک پر ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں لاکھوں افراد کا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر فرد کے اوپر نظر رکھ سکیں. کہ اس پولیس آفس کے اندر ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، کوئی یہ تھورو فیئر نہیں، کوئی آدمی منہ اٹھائے اور وہاں سے چلا جائے اور گزر جائے، یہ ممکن نہیں ہے. وہاں داخلے کے لیے شناخت ضروری ہوتی ہے، وہاں ایک سیکورٹی ہے، وہاں طریقہ کار ہے، وہاں پورا ایک نظام ہے جو ہونا بھی چاہیے، وہ وہاں پہ موجود ہے. اس نظام کے موجودگی میں کسی اور عقبی راستے سے ہی صحیح اگر وہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں تو اس پر ظاہر کہ ساری تحقیقات کی بنیاد ہے کہ وہاں کس کی کوتاہی ہے اور یہ کیسے ہوا. تو اس کی ضرور تحقیقات ہوگی. اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بدقسمتی سے ماضی میں اس ملک کے ایسے ایسے اداروں کے اندر جا کر وہ دہشت گردی کی وارداتیں کر چکے ہیں جہاں ہم اور آپ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اس قسم کے واقعات بھی کیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپریشنز ماضی میں حکومتوں نے کیے ہیں دہشت تنظیموں کے خلاف، اور اس کے بعد مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ بڑا اطمینان تھا کہ دہشت گرد تنظیمیں اس ملک میں اب اس طاقت میں، اس سکت میں نہیں ہیں کہ وہ اس قسم کے واقعات کر سکیں.
لیکن پشاور کا واقعہ ہو پھر یہ کراچی کا واقعہ ہو، اس سے ہماری پریشانی میں ضرور اضافہ ہوا ہے کہ وہ واقعات جن کو ہم سمجھتے تھے ممکن نہیں ہوگا، اس قسم کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس پر ہمیں ظاہر ہے کہ دوبارہ سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ کہ کسی ایک واقعے کو لے کر اس کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچانی ہے، بلکہ ان واقعات کے پیچھے جو لوگ کار فرما ہیں، جو تنظیمیں کار فرما ہیں، ان کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے واقعات کہیں پر بھی نہ ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہے سعید صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا بات کریں گے۔ دفاع نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، کیا جو اتحادی جماعتیں حکومت کی انہیں بھی اس کی خبر ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اسٹیٹمنٹ کی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سعید غنی صاحب، وزیر دفاع پاکستان کے خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ کیا جو اتحاد میں دیگر جماعتیں ہیں، آپ کی جماعت ہے یا حکومت سندھ کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وزیر دفاع یہ سٹیٹمنٹ کیا غیر ذمہ دارانہ ہے؟ اصل میں نے ایک تو خیر اسٹیٹمنٹ کا سنا نہیں ہے، اب مجھے نہیں پتا کس ریفرنس میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ملک کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ کوئی خاص اچھی نہیں ہے، اور انہی کرائسس سے نکلنے کے لیے حکومت نے وہ سخت ترین فیصلے کیے ہیں جس کی بنا پر مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ جی ایس ٹی بڑھایا گیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو یہ سارے جو سخت فیصلے اور ناپسندیدہ فیصلے حکومت کر رہی ہے، اس کا بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے ان کرائسس سے نکل آئیں۔ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو نہیں جاتا تب تک میرا خیال ہے کہ ہم ان کرائسس میں رہیں گے، اور خطرات تو اس بات کے ہیں کہ ہماری معیشت میں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہمارا مزید اس میں تاخیر ہوتی ہے تو جو ہمارے اس وقت فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ کافی کم ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اس میں بہت زیادہ تیزی سے کمی آتی ہے تو یہ صورتحال میں ملک کی معیشت بھی اچھی تو نہیں ہوگی۔ سعید غنی صاحب، یہ سخت فیصلے جتنے بھی ہوئے ہیں وہ سارے ان کا امپیکٹ عوام پہ آ رہا ہے۔ جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارے منتخب عوامی نمائندے ہیں، وزرائے کرام ہیں، ان میں سے کسی کی مراعات کم نہیں ہوئی۔ ہم نہیں کہتے کہ تنخواہیں بند کر دیں یا کٹ لگا دیں، لیکن جو مراعات ہیں، گاڑیاں ہیں 5-5 ہزار سی سی کی گاڑیاں وہ چل رہی ہیں، اس پہ پٹرول اور ڈیزل خرچ ہو رہا ہے، بجلی ان کو مفت مل رہی ہے۔ میں صرف سیاسی یا کابینہ کے افراد کی بات نہیں کر رہا، بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، اور ہر طرح کی بیوروکریسی اس میں ہے، باوردی، بے وردی، جوڈیشل سب کی ہے۔ تو یہ عام آدمی کب تک بوجھ اٹھائے گا اور کب تک قربانی دے گا؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وزیر اعظم صاحب اور اسحاق ڈار صاحب پہلے اعلان کرتے کہ ہم بیوروکریسی کی ان مراحت میں کمی کر رہے ہیں؟ یہ مفت بجلی جو مل رہی ہے جاتی ہے اور لائن لاسز کے نام پر ہم پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، یا جو مراحت ہیں 60 کنال کی 50 کنال کی کوٹھیاں ہیں اور پہ ملازمین ہیں، گاڑیاں ہیں 6 5 ایک سیکٹری کے پاس، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، تو کس طرح یہ سخت فیصلے ہم قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے شاہ صاحب اس بات پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں جی کہ اگر ملک کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو شاید کوئی سیاسی جماعت خوشی سے نہیں کرتی، جی اور اس ملک کی عوام کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، جی تو یہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی عوام کو یہ احساس دلائیں جی کہ وہ لوگ جو حکومت میں ہیں یا وہ طبقات جو حکومتی اخراجات پر اپنی زندگی شاید سکون سے گزار رہے ہیں، جی وہ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ کھڑا کریں، جی اور جو مشکلات ہیں اس میں اپنا حصہ بھی جو ہے وہ اٹھائیں۔ صحیح۔ اس میں تاثر عام طور پہ تو بہت پتہ نہیں کیا ہے بات ہمارے متعلق بھی، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہماری جو وزراء کی تنخواہیں، مجھے باقی صوبوں کو نہیں پتا، سندھ کے وزیر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ہم اس تنخواہ میں سے اپنا کوئی گزارا بھی کر سکیں۔ صحیح۔ اور جو پیٹرول کی آپ نے بات کی، جب آج سے کچھ مہینے پہلے جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو سندھ حکومت نے اس میں تمام سرکاری جو ہمارے دفاتر ہیں اس میں میرا خیال ہے کوئی 30-40% کٹ لگا دیا تھا کہ جی یہ پیٹرول جو ہے وہ کم ملے گا آپ کو۔ اور ابھی بھی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں یہ کر رہا ہوں، لیکن
کئی مرتبہ میں اپنے پیسوں سے جو ہے اپنے سرکاری گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، اس لیے کہ ہماری جو لمٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں، لیکن ویسے عملی طور پر پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اور وہ ادارے یا وہ افراد یا وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو بہت زیادہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، جن کی پینشنز بھی بہت زیادہ ہیں، جن کو اور سرکاری مراد بھی ملی ہوئی ہیں، اس کے اندر بالکل کمی ہونی چاہیے اور وہ لوگوں کو نظر آنی چاہیے کہ ہاں یہ کمی انہوں نے کی ہے. تبھی جا کر اس ملک کے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ اپنے اوپر پڑنے والی پریشانی کو شاید آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں. ورنہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ ہم اپنے ان لوگوں کو جو بیچارے اپنی زندگی پہلے ہی مشکل سے گزار رہے ہیں ان کو تو آزمائشوں میں ڈال لیں، اور ہم اپنی جو بھی زندگی جس طرح گزار رہے ہیں وہ بوجھ ہم اپنے اوپر نہ ڈالیں. یہ بہت زیادتی کی بات ہے، اور اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو بھی اس پہ لیڈ لینا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا سعید صاحب، اب مسئلہ ملک میں یہ بنا ہوا ہے، لوگوں کی حالت آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ گراؤنڈ پہ ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے کہ الیکشن پنجاب اور KPK میں کب ہوں گے. آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں اگر بیفور ٹرم اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. اب معاملہ لیٹیگیشن میں بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اس پہ کیا رائے رکھتی ہے کہ 90 روز کے اندر یہ انتخابات ہو جانے چاہیے، یا آپ کی رائے اس سے مختلف ہے؟ سر میں تو پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، کھل کر اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہے گی جس کی اجازت پاکستان کا آئین نہیں دیتا. اگر آئین میں کوئی راستہ، کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ انتخابات 90 دن سے آگے جائیں، تو یہ انتخابات 90 دن سے آگے نہیں جانے چاہیے. اگر ضمنی انتخابات کے لیے کوئی ایک وقت متعین ہے اور اس متعین وقت کو آگے بڑھانے کی کوئی آئین کے اندر اگر پروویژن نہیں ہے تو وہ ضمنی الیکشن بھی آگے نہیں جانے چاہیے. یہ کرائسس ملکوں میں آتے ہیں. الگ بات ہے کہ عمران خان جان بوجھ کر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اس قسم کے اقدامات کر رہا ہے جس سے کرائسس کو مزید و گہرا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس ایک شخص کی بے وقوفی کی وجہ سے یا اس کی حرکتوں کی بنا پر کہ ملک کرائسس میں جائے، ہم آئین کو وائلیٹ کرنے کی جو ہے شاید ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، اور جو پنجاب اور KP کے انتخابات ہیں وہ بھی اگر آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن سے آگے جانے کی تو 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے. اچھا، اب ایک مسئلہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قائل کیا جناب شہباز شریف صاحب نے یا مسلم لیگ نے کہ جی ضمنی انتخابات میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے. تو اب کیا پارٹی کی سطح پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ ضمنی انتخابات میں نہیں ہوں گے، یا وہ شرط برقرار ہے کہ جب تک ANP اور MQM پیچھے نہیں ہٹتے، وہ حصہ نہ لینے کا اعلان نہیں کرتے، پیپلز پارٹی حصہ لے گی؟ شاہ صاحب، ایک تو میں ذرا آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ جو پہلا میں نے سنا تھا، میڈیا کے ذریعے پتہ چلا تھا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی PDM انتخابات میں حصہ نہیں لے گی. آج سے کچھ ہفتے پرانی بات. جی اچھا، اس وقت یہ سوال ہم سے ہوا تھا تو میں نے یہ بتایا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے. اگر PDM نے کوئی اعلان کیا ہے تو وہ اپنے فیصلے پر عمل کریں اور انتخابات میں حصہ نہ لیں. لیکن اس کے بعد جو PDM میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے ان تمام جماعتوں سے جو حکومت میں شامل ہیں لیکن PDM میں نہیں ہیں، ان سے یہ کہا کہ جی آپ بھی انتخابات میں حصہ نہ لیں. اس پر ہماری جماعت کے اندر بھی کافی بحث ہوئی اور مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی. ہم میں سے کئی لوگوں کا یہ خیال تھا بشمول میرے کہ ہمیں انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. یہ انتخابات ہمارے لیے بڑے اہم ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم کافی ساری نشستیں جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں. لیکن اگر تو تمام جماعتیں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ جی ہمیں الیکشن میں نہیں جانا تو پھر ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کہ شاید ANP اور MQM کی جانب سے کوئی واضح اعلان نہیں آیا، لہٰذا پیپلز پارٹی نے بھی ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا کہ ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. ہاں، اگر تمام جماعتیں یہ متفقہ طور پر طے کر لیں گی کہ نہیں لڑنا تو پھر شاید ہم نہ لڑیں. اچھا سعید غنی صاحب، آڈیو ٹیپس کا زمانہ ہے. ایک پرویز الہی صاحب کی آڈیو ٹیپ آئی، پھر اب یاسمین راشد صاحبہ کی آ گئی. یہ پیپلز پارٹی والوں کی ٹیپس کیوں نہیں آتی ہیں، یہ باقیوں کی کیوں آ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ لوگ جو باتیں چھپ چھپ کے فونوں پہ کرتے ہیں ہم کھل کے کر لیتے ہیں. ایک تو دیکھیں، بڑا سیریس کویسچن ہے، یہ عوام پوچھتے ہیں ویسے. جی میں آ رہا ہوں. دیکھیں، ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ اصولی طور پر کسی کی بھی جو بات چیت ہوتی ہے ٹیلی فون پہ ہو یا کہیں ہو، اس کو ریکارڈ نہیں کیا جانا چاہیے. کسی تیسرے فریق کی جانب سے ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھ سے بات کرتے ہیں، اگر ہم آپس میں طے کر لیں گے جی ہمیں ریکارڈ رکھنا ہے تو الگ بات ہے. باقی کوئی اور ایجنسی، کوئی اور ادارہ اگر ہماری بات چیت ریکارڈ کرتا ہے
تو ہم شروع دن سے اس کے مخالف رہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں جو خاص طور پر ایک موضوع جج صاحب کی آئی ہے. دیکھیں یہ ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں اور حقیقتاً اگر ویسی صورتحال ہے کہ یہ بات چیت ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریکارڈنگ سے بڑا جرم ہے, شاید زیادہ تشویشناک بات ہے. تو ہمیں اس بات پر بھی دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ یہ جو عمل ہوا اس کے نتیجے میں کہ کیا ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ان معزز افراد کو اس قسم کی بات چیت کسی سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اس قسم کے روابط کسی آدمی کے ساتھ رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے. اور خاص طور پہ اس ملک میں جب یہ تاثر عام ہے کہ کسی ایک فریق کے لیے کوئی زیادہ شاید فیورٹزم پایا جاتا ہے کئی جگہوں پر, وہ فیورٹزم اگر ظاہر ہونے شروع ہو جائے اور اس کے شواہد آپ کے پاس سامنے آنا شروع ہو جائیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے. مجھ جیسے عام سیاسی ورکر کے لیے یہ بات انتہائی دکھ کی ہے کہ جن اداروں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے, مجھے بھی اور فیصل قریشی فیصل عباسی کو بھی اور ارشاد عارف صاحب کو بھی ایک ہی آنکھ اور ایک ہی نظر سے دیکھیں گے, اور اگر حقائق اس کے برعکس ہوں کہ میرے لیے پیمانہ کوئی اور ہے, کسی اور کے لیے پیمانہ کوئی اور ہے, تو شاید ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بڑی افسوسناک بات ہے. آخری سوال یہ جو ذکر ہوا وہ ہے محمد خان بھٹی کا, وہ آپ کے صوبے سے غائب ہوئے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری حکومت کے دور میں لوگوں کا اس طرح غائب ہونا کیا یہ اچھی بات ہے, اور آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے صوبے سے غائب ہوئے. یہ اخبار میں نے ضرور اس کو پڑھا کہ یہ ہمارے صوبے سے غائب ہوئے ہیں, لیکن میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کسی بھی طرح سے, کسی بھی علاقے سے, کسی بھی شہر سے, کسی بھی جرم میں کسی بھی شخص کو اس طرح سے غائب کرنے کے حق میں نہیں ہے. ہم تو ان لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں جن کو جبری طور پر غائب کر دیا جاتا ہے. وہ کسی بھی جرم میں ملوث ہوں, ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی گروہ ان کو اپنی مرضی سے غائب کر لے اور پھر کسی کو پتہ نہ ہو. یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو گرفتار نہیں کیا, سندھ حکومت نے ان کو گرفتار نہیں کیا؟ نہیں, میں نے آپ کو یہ کہا شروع میں کہ میرے پاس اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے, لیکن اگر تو وہ یہاں سے گرفتار ہوتے تو یقیناً یہاں کے صوبے کی کسی عدالت میں وہ پیش ہوتے اور پھر اس عدالت کے ذریعے جو بھی کارروائی فردر آگے بڑھتی ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کوئی ادارہ ہمارا جو ہے وہ ان کو اٹھا لے اور اس طرح غائب کر دے. یہ غائب کرنے والا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, گزشتہ روز جسٹس قیوم صاحب کا بھی انتقال ہوا, اور اب یہ جو آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے پرویز الہی صاحب کی, مبینہ طور پہ اب یہ سارا اگر ہسٹری کو دیکھیں, اب کو کمپیئر کریں, پھر شیخ رشید صاحب کی گرفتاری دیکھیں ہم, یا فواد چودھری کی گرفتاری دیکھیں, پاکستان کے اندر جو سیاسی انتقام ہے, یہ جو اس کو بینچ فکسنگ کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, سیکھا کیا ہے آن ورڈ ہمارے سیاستدانوں نے پچھلے 30-40 سالوں میں کلیکٹیولی؟ مطلب میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, ان سب نے کیا سیکھا ہے؟ دیکھیں, یہاں آپ کسی بیوروکریٹ کے پاس بیٹھیں, کسی سیاستدان کے پاس بیٹھیں, کسی صحافی کے پاس, بڑے جید صحافی کے پاس بیٹھیں, کسی جج کے پاس بیٹھیں, ہر ایک رونا روئے گا کہ جی ہم تو کام نہیں کر سکتے, ہمیں تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ادارے کی سپریمیسی ہے, فلاں ادارے کی بالادستی ہے, فلاں ادارہ یہ کر گیا, وہ کر گیا. لیکن گریبان میں کوئی جھانکنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر ایک ادارہ اپنے طور پر یہ طے کر چکا اور اس نے کیا کہ ہمارے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی, اور اس پر کاربند ہے اور اس کو فائدہ ہوا ہے, تو یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ جوڈیشری دیکھیں اس وقت جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں, اور ایک تاریخ ہے پوری. جی, تو یہ کس نے کہا تھا کہ آپ
اس طرح کریں، حکمرانوں کی چاپلوسی کریں، کسی سول یا فوجی حکمران کو فائدہ پہنچائیں، فیصلے اپنے جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق نہ کریں، کسی کے کہنے پر کریں۔ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ جو الزام تراشی ہو رہی ہے، ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، پی ٹی آئی جو کر رہی ہے یا مسلم لیگ جو کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی جو کرتی آئی ہے جوڈیشری کے خلاف، انصاف بھی یہیں سے ملتا ہے، ریلیف بھی یہیں سے ملتا ہے، اور سب سے زیادہ جو تنقید ہوتی ہے وہ اسی پر ہوتی ہے۔ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر آج ہم اس کو کمزور کر دیں گے تو اس کا آج ہمیں شاید فائدہ ہو جائے، کل نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ ارشاد صاحب یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے جب سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت پر حملہ کیا، کروایا، مسلم لیگ نے کیا اپنے دور حکومت میں، ایک جج تھا جس نے فوجی حکمران پرویز مشرف کے دباؤ کا کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ سزا نہیں سنائی جو قانون میں بنتی تھی طیارہ ہائی جیکنگ کیس کی، یا جو پرویز مشرف کی خواہش تھی۔ وہ ایک جج ہی تھا، وہ کراچی کے جو جج تھے۔ تو آپ نے کمزور کر کے اپنے آپ کو کمزور کیا نا۔ اس وقت اگر وہ جج ان کی بات مان لیتا، یا اس سے پہلے جو آپ کورٹس بنا رہے تھے، ملٹری کورٹس بنا رہے تھے، اگر وہ موجود ہوتی ہیں اس دن، سجاد علی شاہ نے لڑائی کس بات پہ ہوئی کہ یہ ملٹری کورٹس بنانا چاہتے تھے، سمری سماعت کی عدالتیں بنانا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ سمری سماعت کی عدالتیں کیا ہوتی ہیں، پورا حق ہے ملزم کو پورا موقع ملنا چاہیے۔ اس پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر 12 اکتوبر کے بعد وہ سمری سماعت کی عدالتیں موجود ہوتی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا؟ میاں نواز شریف صاحب کو ہوتا۔ بعد میں آپ ابھی حال ہی میں آ جائیں، اب یہ جو ٹیپ آئی ہے یا جو کچھ ہوا ہے اس میں دیکھیں جج صاحب تو ان کو روک رہے ہیں کہ آپ میری طرف نہ آئیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تحقیقات کرائیں، لیکن تحقیقات جب آپ کرائیں گے تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ یہ آپ ٹیپنگ کس قانون کے تحت کر رہے تھے۔ اس ٹیپنگ پہ آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کے صدر کو مستعفی ہونا پڑا تھا، نکسن۔ دنیا میں جو پرائیویسی کا احترام ہے ہمارے ہاں نہیں ہے، ہر ادارہ لگا ہوا ہے، اور اب تو ہمارے ہاں امریکہ کی تاریخ میں ایک ہی صدر مستعفی ہوا، واٹر گیٹ اسکینڈل، نکسن جو تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس لیے اس کو مستعفی ہونا پڑا کہ جناب وہ آپ ٹیپنگ کیوں کر رہے تھے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ ایشو نہیں ہے، وزیر داخلہ ملک کا بھائی پہلے آپ فرانزے کرائیں، پھر اس کو پیش کریں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیقات کرائیں تو تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ اب نواز شریف صاحب نے آج بات کی کہ 5 بندوں کے گینگ نے، 5 لوگوں کے گینگ نے مجھے اقتدار سے نکالا اور پاکستان یہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ کل کو عمران خان یہ بات کریں گے، وہ تو کر رہے ہیں نا، عمران خان بھی کر رہے ہیں نا، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں نا۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ 2 کام کریں سیاستدان۔ نمبر 1، جب اقتدار میں آئیں تو جمہوری اصولوں پر چلیں، پارٹی مضبوط بنائیں اور پرفارم کریں، پھر کوئی آپ کو اقتدار سے آئین کو حکومت میں بھی مقدم رکھیں، نہ صرف اپوزیشن میں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ کا پروگرام ہو گیا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔